अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस पेशकश का आगाज़ करने से पहले मैं अलशान मीडिया की जानिब से निहायत मोहब्बत और अदब के साथ एक मुअद्दबाना अपील करना चाहता हूँ कि जो अहबाब हमें सुन रहे हैं वो इस चैनल को मुश्तरक फरमाएं, इस पेशकश को पसंद करें और इस पैगाम खैर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि ये नूरानी बातें हर दिल तक पहुँच सकें। बेशक ये एक बहुत खूबसूरत सदका जारिया है। जी बिल्कुल। तो जब किसी इंसान को कोई इंतहाई हौलनाक खबर मिलती है या जब वो किसी अचानक और गहरे सदमे का शिकार होता है तो मतलब उसके जहन और जिस्म में सबसे पहला रद्द अमल क्या होता है? इंसानी नफ्सियात बताती है कि ऐसे लम्हात में जहन मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। खौफ की एक लहर दौड़ जाती है, सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होने लगती है और सबसे बढ़कर एक इंतहाई गहरा और तारीक तन्हाई का एहसास इंसान को घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो और कोई सहारा बाकी ना रहा हो। बिल्कुल एक खला सा महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन हैरान अंगेज बात यह है कि तारीख में सदियों से करोड़ों इंसानों ने ऐसी ही नाकाबिल तसव्वुर तारीकी और मायूसी के लम्हात में खुद को मुकम्मल तौर पर टूटने और बिखरने से बचाया है। और इस बका का राज किसी बहुत तवील फ़लसफ़े में नहीं है बल्कि सिर्फ चंद अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुख्तसर तरीन मगर बेपनाह ताकतवर जुमले में पोशीदा रहा है। और वो मुबारक अल्फाज हैं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह। आज के इस तफसीली जायज़े का मकसद इन अल्फाज को महज एक रिवायती ज़ाविये से देखना नहीं है बल्कि हम इस मुबारक आयत की मुकम्मल नफ्सियाती, रूहानी और अमली गहराई में जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चंद अल्फाज की साख्त में ऐसा क्या पोशीदा है जो सीधा इंसानी जहन के सबसे गहरे खौफ को मुखातिब करता है और उसे शिकस्त देता है। ये वाकई एक बहुत अहम मौजू है। जी, लेकिन इस तज्ज़िये की गहराई में उतरने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम इस गुफ्तगू की बुनियाद इन मुबारक अल्फाज की तिलावत से रखें ताकि वो ठहराव और वो रूहानी कैफियत हमारे जहनों पर तारी हो सके जिसका तकाजा ये मुबारक आयत करती है। जी ज़रूर, ये तो मेरी खुशनसीबी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक, जज़ाकल्लाह। ये अल्फाज जब अदा होते हैं तो मतलब एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये महज हवा में इर्ताश पैदा नहीं करते बल्कि ये दरअसल इंसानी शऊर की उस बेतरतीबी को एक तरतीब में लाने का काम करते हैं जो किसी भी सदमे के वक्त पैदा होती है। इसी तरतीब को समझना ही आज का हमारा असल हदफ है। बज़ाहिर ये चंद अल्फाज हैं और हम इन्हें बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम मुस्तनद तफासीर की रोशनी में इनके साख्ती और नफ्सियाती पहलुओं पर गौर करते हैं तो एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है। देखें, इस जुमले का आगाज़ लफ्ज़ इन्ना से होता है जिसका तर्जुमा हम आमतौर पर बेशक या यकीनन करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस लफ्ज़ के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती थी? मतलब क्या महज ये कहना काफ़ी नहीं था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है? इस आगाज़ में छुपी हुई नफ्सियाती हिकमत क्या है जो बात को इस कदर जोर देकर एक हतमी ऐलान के तौर पर शुरू कर रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब इंसानी जहन की सबसे बड़ी कमज़ोरी में छुपा है। जब कोई मुसीबत या मुश्किल आती है ना तो इंसान का पहला मसला बैरूनी हालात नहीं होते बल्कि उसका अंदरूनी शक होता है। जहन फ़ौरन सवालात उठाने लगता है कि क्या वाकई कोई मुझे देख रहा है? जी बिल्कुल। क्या मैं इस मुश्किल से कभी निकल पाऊंगा? क्या ये निज़ाम वाकई किसी हिकमत के तहत चल रहा है या सब कुछ बेमानी है? अब ये जो शक की कैफियत है ना, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। शक इंसान की फैसला करने और हालात का मुकाबला करने की ताकत छीन लेता है। सही। अगर हम सदियों पुरानी मुस्तनिद तफासीर की तरफ रुजू करें, जैसे तफसीर इब्न कसीर, तफसीर तबरी या तफसीर कुर्तुबी, तो वो जलीलुल क़द्र मुफस्सिरीन हमें बताते हैं कि लफ्ज़ इन्ना महज कोई आराइशी लफ्ज़ नहीं है। ये दरअसल यकीन का एक ऐसा नफ्सियाती हथौड़ा है जो उन तमाम शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर ज़र्ब लगाता है। ये जहन को एक हतमी यकीन फराहम करता है कि जो बात आगे कही जाने वाली है वो कायनात की एक अटल हकीकत है। वाह! यानी बात शुरू होने से पहले ही जहन को एक ख़ास कैफियत में कैद कर दिया गया है ताकि वो वसवसों की तरफ ना भागे।
اگر میں اس کے نفسیاتی کام کرنے کے طریقے پر غور کروں تو یہ کچھ اس طرح ہے جیسے کسی بلند و بالا اور پرشکو عمارت کو تعمیر کرنے کا منصوبہ ہو۔ اب اگر وہ عمارت کسی نرم، ریتیلی یا کھوکھلی زمین پر کھڑی کی جائے جہاں دراڑیں ہوں تو ہلکا سا زلزلہ بھی اسے زمین بوس کر دے گا۔ بالکل، وہ گر جائے گی۔ یہ ریتلی زمین دراصل ہمارا شک ہے۔ لفظ انا کا کام یہ ہے کہ وہ اس نرم زمین کو کھود کر باہر نکالتا ہے اور اس کی جگہ یقین کا ایک ایسا ٹھوس اور ہموار سلیب بچھا دیتا ہے جس پر پھر صبر کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، اور حقیقت یہ ہے کہ یقین کے بغیر انسان حالات کو برداشت تو کر سکتا ہے، وہ حالات کے سامنے بے بس ہو کے وقت تو گزار سکتا ہے، لیکن وہ والا صبر نہیں کر سکتا جس کا مطالبہ یہ مبارک آیت کر رہی ہے۔ مجبوری اور صبر میں فرق ہے نا؟ بالکل، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص جس کا گھر کسی آفت میں تباہ ہو گیا، وہ روتے ہوئے، تقدیر کو کوستے ہوئے بھی حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ عمل اسے اندرونی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جب لفظ انا کے ذریعے یقین قائم ہو جاتا ہے تو وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ اس تکلیف کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے اور وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کا ذہن اس طوفان میں ایک لنگر انداز بحری جہاز کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب سمندر میں شدید طغیانی ہوتی ہے تو جہاز کا کپتان لہروں سے لڑنے کے بجائے ایک بھاری لنگر گہرے پانی میں کسی ٹھوس چٹان کے ساتھ پھینک دیتا ہے۔ واہ، یعنی وہ لنگر اسے بہنے نہیں دیتا؟ بالکل، سطح پر چاہے جتنی مرضی لہریں ہوں، وہ لنگر جہاز کو سلامت رکھتا ہے۔ یہ انا دراصل وہ یقین ہے جو انسانی شعور کو حقیقت کی چٹان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بنیاد یقین کی ہونی چاہیے۔ لیکن اب جب ہم اس جملے کے درمیانی حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی حیران کن اور بظاہر غیر متوقع تصور سامنے آتا ہے۔ جملہ یہ نہیں کہتا کہ صبر کرو تو انعام ملے گا یا مصیبت فوراً ٹل جائے گی، یہ کہتا ہے اللہ معا، یعنی اللہ ساتھ ہے۔ جی، اب اگر کوئی شخص اس وقت شدید تکلیف میں ہے، کسی بیماری سے لڑ رہا ہے، تو اس کا ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے اس وقت ساتھ کی نہیں بلکہ ایک فوری حل کی ضرورت ہے۔ تو اس مبارک آیت نے کسی مادی انعام یا مشکل کے فوری حل کے بجائے اس معیت یا قربت کے تصور کو ہی سب سے بڑا انعام کیوں قرار دیا؟ اس میں انسانی بقا کا کون سا راز ہے؟ اور اس راز کو سمجھنے سے پہلے میں درمیان میں ایک بار پھر نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اپنے ناظرین سے الشان میڈیا کے لیے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کو مشترک کریں، اسے پسند کریں اور زیادہ سے زیادہ ساجھا کریں تاکہ یہ روحانی علم پھیلتا رہے۔ پورے ماخذ کا سب سے نازک اور گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ ڈوبنے والے کی مثال بظاہر بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اگر ہم انسانی ساخت اور اس کی جذباتی ضروریات کی گہرائی میں جائیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، درد، تکلیف یا مصیبت بذات خود اتنی جان لیوا نہیں ہوتی جتنا کہ اس مصیبت میں تنہا ہونے کا احساس جان لیوا ہوتا ہے۔ تنہائی کا احساس، بالکل۔ تنہائی کا خوف انسانی ارتقاء کا سب سے پرانا خوف ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کائنات کے اس ہجوم میں وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا نہیں، تو وہ تکلیف سے نہیں بلکہ اس لاوارسی کے احساس سے ٹوٹتا ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک بہت ہی باریک تفریق کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عام معیت، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے کائنات کی ہر شے کے ساتھ ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس جملے میں جس میت کا ذکر ہے وہ میت خاصہ ہے۔ یہ ایک خصوصی ساتھ ہے جس میں محبت، تحفظ، رہنمائی اور نصرت شامل ہے۔ اس خصوصی ساتھ کے نفسیاتی اثر کو اگر ہم موجودہ دور کے مثال سے سمجھیں تو فرض کیجئے ہسپتال کے ایک انتہائی نگہداشت کے کمرے میں ایک مریض شدید تکلیف میں بستر پر لیٹا ہے۔ درد کی شدت وہی ہے، آلات پر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہے، لیکن جب اس کی ماں یا اس کا سب سے قریبی شخص آ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو کیا اس مریض کا درد جسمانی طور پر کم ہو جاتا ہے؟ نہیں، طبی لحاظ سے تو حالات وہی رہتے ہیں۔ بالکل، حالات وہی رہتے ہیں، لیکن اس مریض کا خوف اور اس کی ذہنی اذیت اچانک کم ہو جاتی ہے۔ اس کا دماغ اس درد کو ہضم کرنے کا طریقہ بدل دیتا ہے، وہ ہار ماننے کی بجائے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس جملے میں موجود اللہ ساتھ ہے کا اعلان دراصل انسانی شعور کو یہ پیغام دے رہا ہے
کہ تمہاری اصل کامیابی اس مشکل سے فوراً جان چھڑانا نہیں ہے، بلکہ اس مشکل کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس عظیم ترین ہستی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو عام انسان کی سوچ اور ایک باشعور مومن کی سوچ کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ ہم عموماً زندگی میں کامیابی کا معیار کیا بناتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، بیمار ہیں تو صحت مل جائے، غریب ہیں تو پیسہ مل جائے۔ ہاں، ہم بس فوراً نتیجہ چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک سطحی سوچ ہے۔ یہ جملہ ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت کھولتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں مادی مسائل تو آئیں گے، لیکن اگر ایک کٹھن آزمائش کسی انسان کو اس مقام تک لے جائے جہاں اسے یہ مکمل احساس ہو جائے، اس کا شعور اس بات کا تجربہ کر لے کہ کائنات کا مالک اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہے، تو وہ آزمائش ایک رحمت بن جاتی ہے۔ پھر وہ شخص اس تکلیف کو محض جھیلتا نہیں ہے، بلکہ اس کے دوران ملنے والے روحانی سکون کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ظاہری حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، وہ ایک ایسے حصار میں ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، اور یہ معیت کا احساس دنیا کی کسی بھی مادی کامیابی سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ بے شک، بے شک۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اس جملے کے سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والے حصے کی طرف، وہ شرط جس پر یہ عظیم سعادت اور قربت مشروط کی گئی ہے، اور وہ لفظ ہے الصابرین، یعنی صبر کرنے والے۔ مجھے یہاں ہمارے معاشرتی رویوں پر ایک شدید دکھ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے رویوں میں صبر کو مجبوری اور بے بسی کا مترادف بنا دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم کا شکار ہے، کسی ظالم نظام میں پس رہا ہے، اور وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، تو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا صابر انسان ہے۔ کیا یہ نظریہ انسان کو مظلومیت کا عادی بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا واقعی اس طاقتور جملے میں جس صبر کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض خاموشی اور بے عملی کا نام ہے؟ یہ ایک بہت سنگین غلط فہمی ہے جس نے ہماری نفسیات کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ عربی زبان کے لغوی اعتبار سے اور ان مستند تاریخی تفاسیر کے مطابق جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، صبر کا مادہ صبر ہے۔ اس کا بنیادی اور لغوی مطلب ہے کسی چیز کو روکے رکھنا، مضبوطی سے باندھنا اور ثابت قدم رہنا۔ یہ کسی بھی زاویے سے کمزوری، پسپائی یا ہتھیار ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک انتہائی طاقتور شعوری اور ارادی مزاحمت ہے۔ شعوری مزاحمت، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ جی، جب حالات، معاشرہ یا آپ کے اپنے جذبات آپ کو یہ ترغیب دے رہے ہوں کہ آپ غصے میں اپنا آپ کھو دیں، اخلاقیات کی حدیں توڑ دیں یا مایوس ہو کر ہار مان لیں، اس وقت اپنے آپ کو اپنے اصولوں اور حق پر مضبوطی سے جمائے رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ مفسرین اس کی وضاحت میں استقامت کی بات کرتے ہیں، اور یہاں ایک اور بہت اہم پہلو ہے جس کا ذکر تفاسیر میں آتا ہے، اور وہ ہے نماز سے مدد طلب کرنا۔ جی بالکل، قرآن مجید میں صبر اور نماز کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ جی ہاں، مفسرین بتاتے ہیں کہ جب انسان کو یہ استقامت چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ محض اپنے بل بوتے پر نہیں آ سکتی، اسے ایک عملی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ذریعہ نماز ہے۔ نماز انسان کو بار بار اللہ کے حضور کھڑا کرتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اسے کس کے لیے صبر کرنا ہے اور کس سے طاقت لینی ہے۔ یعنی ان تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انسان قطعی طور پر بے عمل نہیں ہے، وہ مسلسل ایک انتہائی شدید ذہنی، روحانی اور عملی جدوجہد میں مصروف ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ صبر ایک متغرق جدوجہد ہے، نہ کہ کوئی جامد کیفیت۔ میں اکثر اس رویے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کیا صبر ایک ایسا بے جان پتھر ہے جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اس پر دھوپ پڑ رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لوگ اسے ٹھوکریں مار رہے ہیں اور وہ بس خاموشی سے سب سہ رہا ہے؟ اگر ہم اسے اس طرح سوچیں گے تو صبر واقعی ایک مردہ اور مایوس کن عمل لگے گا۔ بالکل۔ اس کے برعکس میری نظر میں اس مبارک آیت کا تقاضا کچھ یوں ہے کہ صبر طوفان کی زد میں آئے ہوئے اس تنہا مگر مضبوط درخت کی مانند ہے۔ جب طوفان کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ درخت اپنا وجود بچانے کے لیے محض ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا۔ جتنا طوفان کا دباؤ بڑھتا ہے، درخت خاموشی سے زمین کے اندر اپنی جڑوں کو اتنا ہی گہرا اور مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ واہ، بہت عمدہ۔ وہ اپنے اندر ایک شدید مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ وہ شاخیں کٹنے پر روتا نہیں، بلکہ اپنی بنیادوں کو اتنی طاقت سے جکڑ لیتا ہے کہ طوفان گزر جاتا ہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ یعنی صبر کا مطلب
کٹ جانا یا بک جانا نہیں بلکہ اپنی جڑوں کو مزید گہرا کر لینا ہے۔ آپ نے اس مثال سے صبر کی ماہیت کو بالکل کھول کے رکھ دیا ہے۔ درخت کی وہ خاموش مگر شدید مزاحمت ہی دراصل وہ استقامت ہے جسے صبر کہا گیا ہے۔ اگر ہم اسے انسانی نفسیات سے جوڑیں تو یہ ایک طرح کی ڈھال یا جھٹکے برداشت کرنے والا نظام ہے۔ جب کوئی سواری کسی انتہائی ناہموار راستے سے گزرتی ہے تو اس نظام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ راستے کے گڑھوں کو ختم کر دے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان شدید جھٹکوں کی توانائی کو اپنے اندر جذب کر لے تاکہ اندرونی ڈھانچہ سلامت رہے۔ صبر انسانی شعور کی وہ ڈھال ہے۔ حالات کے جھٹکے تو آئیں گے، لیکن جو انسان صبر کے اس متحرک عمل میں داخل ہو جاتا ہے اس کا باطنی وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اور جب انسان اتنی بڑی اور شعوری جد و جہد کرتا ہے تو لامحالہ اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بکھرنے نہ دے، اور وہی سہارا اللہ کی معیت ہے۔ اور ٹھیک اسی مقام پر اس جملے کے تمام ٹکڑے ایک کمال ربط کے ساتھ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک انتہائی منصفانہ اور خوبصورت تعلق ہے۔ ایک طرف انسان کا اپنا انتخاب ہے، وہ شعوری اور کٹھن فیصلہ جس کے تحت وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے استقامت کا راستہ چنتا ہے، جسے ہم نے صبر کہا۔ اور دوسری طرف اس شدید جد و جہد کے انعام کے طور پر اسے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور طاقت کا ذاتی ساتھ یعنی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس پوری مساوات کو جس چیز نے آپس میں باندھ رکھا ہے وہ ابتدا میں آنے والا غیر متزلزل یقین ہے۔ بے شک، اور یہ وہ تعلق ہے جو انسان کو ایک لاچار مخلوق سے اٹھا کر ایک انتہائی باوقار ہستی بنا دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ اس کا رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے اس کے اس صبر کے عمل کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ذاتی طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو سوچئے کہ اس انسان کا حوصلہ کس بلندی پر پہنچ جائے گا۔ پھر دنیا کا کون سا صدمہ اسے ڈرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ انسان اندھیروں اور تنہائی کے غار سے نکل کر ایک ایسی روشن اور پرسکون وادی میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں ہر مشکل بونی لگنے لگتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے تاریخ میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو سخت ترین آزمائشوں میں بھی مسکراتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا ساتھی کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی آیات بار بار یاد دلاتی ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ اس تفصیلی اور گہرے جائزے نے یقیناً ہم سب کو اس ایک مبارک آیت کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور روحانی زاویہ دیا ہے۔ لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اگر موجودہ دور کے حالات پر نظر ڈالوں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا المیہ کھڑا نظر آتا ہے۔ آج کی ہماری دنیا ایک ایسی دنیا بن چکی ہے جو انتہائی تیز رفتار اور بے قرار ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں کو کچھ اس طرح ڈھال لیا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا نتیجہ محض پلک جھپکتے ہی چاہیے۔ جی بالکل، ہم بہت بے صبرے ہو گئے ہیں۔ سر میں درد ہو تو فوراً دوا کھا کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی جذباتی الجھن ہو تو فوراً کسی اور چیز میں دھیان لگا کر اس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تکلیف سے فوراً چھٹکارا پانے اور فوری تسکین کی ایک نہ بجھنے والی ہوس پیدا ہو چکی ہے۔ ہم کسی بھی تکلیف دہ عمل سے گزرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم طوفان میں کھڑے رہ کر جڑیں گہری کرنے کے بجائے طوفان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس تناظر میں آج کے اس گہرے جائزے کی روشنی میں ان تمام احباب کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے آپ کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ کیا ہماری یہ جلد بازی، مصیبت سے فوراً جان چھڑانے کی یہ بے صبری اور فوری نتائج حاصل کرنے کی یہ لت ہمیں نادانستہ طور پر اس کائنات کی سب سے بڑی اور طاقتور قربت سے محروم تو نہیں کر رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی تکالیف سے مختصر راستے کے ذریعے فرار ہونے کے چکر میں اس ابدی اور روحانی معیت کو ہی گنوا رہے ہیں جو صرف اور صرف ثابت قدمی اور گہرے صبر کے عمل سے ہی حاصل کی جا سکتی تھی؟ یہ بہت ہی گہرا اور خود احتسابی کا سوال ہے۔ جی، کیا ہماری بے قراری ہمیں کائنات کے خالق کا وہ خاص ساتھ محسوس کرنے سے روک رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں اپنی تنہائیوں میں اور خاص طور پر اپنی مشکلوں کے دوران ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس عمیق جائزے کا سفر ہم یہی مکمل کرتے ہیں، لیکن اختتام سے پہلے میں تیسری مرتبہ نہایت ادبی اور محبت بھرے انداز میں الشان میڈیا کے لیے اپنی اپیل دہرانا چاہوں گا کہ خدا را اس چینل کو مشترکہ کریں، اس کو پسند کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ساجھا کریں تاکہ دین کی یہ خالص اور مستند باتیں ہر گھر تک پہنچ سکیں۔
اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ آخر میں بس یہ ایک دلی دعا ہے کہ کائنات کے مالک ہم میں سے جو کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کی ذہنی، جسمانی یا مالی آزمائش کے طوفان سے گزر رہا ہے، اس کے باطن میں وہ غیر متزلزل یقین، وہ ٹھہراؤ اور استقامت پیدا فرما دے جو ہر خوف کو ختم کر دیتی ہے، اور اسے ہر حال میں اپنی روح کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ واقعی بے شک ان اللہ مع الصابرین۔ بہت شکریہ،